नागपुर की धरती पर मीटिंग हो चुकी है। बंगाल वालों नोट करो, नागपुर की सरजमीन पर षड्यंत्र रचा जा चुका है। ये तय हो चुका है कि मुसलमानों की लड़कियों को कैसे अपने घर की बहू बनाया जाए। प्लानिंग हो चुकी है और बाकायदा महाराष्ट्र के अंदर स्कूलों और कॉलेजों में और सरकारी डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी के नाम से जगह खाली की गई। अल्पसंख्यक, क्या कहा गया, अकलियतों के लिए इतनी सीटें खाली हैं। उसमें जब मुसलमान लोग जाते हैं तो कह दिया जाता है नौजवान लड़कों से, नहीं साहब, लड़कों के लिए सीटें पुर हो चुकी हैं, अब जो सीटें खाली हैं वो लड़कियों के लिए खाली हैं। अब मुसलमान लड़कियों को कॉलेजों में जगह दी जा रही है, हॉस्पिटल्स में जगह दी जा रही है, लड़कों को नहीं, लड़कियों को जगह मिल रही है वैकेंसी के नाम पर, और वो जगह पुर की जा रही है। और प्लानिंग ये है कि जब लड़के और लड़कियां एक साथ कॉलेज में पढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, और जब बायोलॉजी जैसा सब्जेक्ट लड़के और लड़कियां एक जगह पढ़ेंगे, जो बिल्कुल ओपन सब्जेक्ट होता है, खुलकर पढ़ाया जाता है, तो जाहिर है 15, 16, 17, 18 साल की लड़की अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाएगी, और फिर वो अपना साथी तलाश करेगी, और फिर वो मजबूर होकर, जब लड़के मुसलमान नहीं होंगे तो हमारे गैर मुस्लिम लड़कों के साथ वो अपने प्यार और इश्क का झूले को आगे बढ़ाएगी, और फिर इश्क का एक समंदर में गोता लगाएगी, और फिर एक दौर ऐसा आएगा कि बगैर उस लड़के के उसका रहना महाल हो जाएगा, और आपकी अदालतें और कोर्ट ये कहने पर मजबूर हो जाएगा लड़की बालिग है, लिहाजा वो अपनी मर्जी से जहां रहना चाहे रह सकती है। ये हो रहा है, ये हो रहा है, और क्यों नहीं होगा? हमने आजादी इतनी दे रखी है अपनी बेटियों को और अपनी लड़कियों को। सर्दियों के दिन की तो लड़कियां दुआएं मांगती है, अल्लाह सर्दी आ जाए। क्यों? क्योंकि जो व्हाट्सएप और मैसेंजर उनको गर्मियों में चलाने को नहीं मिलते हैं रात में, वो रात के अंदर लिहाफ ओढ़कर, मुंह छिपा कर अंदर अंदर व्हाट्सएप चलता है, और अंदर अंदर मैसेंजर और फेसबुक चलाया जाता है। और अम्मा समझ रही है मेरी बिटिया तो मरियम की तरह पाक दामन है, और बाप कह रहा है मुझे तो अपनी बेटी पर गर्व है, भरोसा है, भरोसा है। जाकर महाराष्ट्र का हाल देखो। मैं 1.5 महीना बम्बई में अभी रहा हूँ। मेरे फुफेरे भाई का जो कैंसर हो गया था और उसका पैर बेचारे का काटना पड़ा टाटा हॉस्पिटल में, 1.5 महीने से मैं बॉम्बे में हूँ। मैं यही हालात सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ। लड़कियों के कोई क्यों नहीं, क्यों होगा? पेरिस से एक ड्रेस आया, एक ड्रेस लड़कियों के लिए, वो ड्रेस बनाया गया लड़कियों के लिए। और कैसे? सिर्फ वो लड़की उस ड्रेस को पहनकर बाथरूम में नहा ले, बस बाथरूम में पहने और बाथरूम में पहनकर नहाए। वो ड्रेस इतना गंदा है उसको पहनकर बाहर नहीं निकल सकती है, घर में भी नहीं, सिर्फ अंदर पहनकर नहाने के लिए है वो ड्रेस। पेरिस से आया है, पेरिस में ये ड्रेस बना। पेरिस की लड़कियां भी इस ड्रेस को पहनती नहीं हैं, सिर्फ बाथरूम में पहनकर नहाती हैं, और फिर टॉवल लपेट कर वो बाहर निकलती हैं और अपने रूम में आकर कपड़ा चेंज करती हैं, लेकिन घर से बाहर नहीं निकलती हैं, सिर्फ अपने रूम तक महदूद रहती हैं। पेरिस से ये ड्रेस बॉम्बे आया, और बॉम्बे में ये ड्रेस पहनकर एक मुसलमान लड़की, और मेरे जुमलों को गौर से सुनो, एक मुसलमान लड़की इस ड्रेस को पहनकर सबसे पहले लड़की कल्याण से निकलती है, कल्याण से इस ड्रेस को पहनती है, और लोकल ट्रेन में बैठती है, लोकल ट्रेन के फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठती है, और इस ड्रेस को पहनकर बॉम्बे के सांता क्रूज में बने हुए जूहू चौपाटी पर जाती है, और वहाँ के पानी में, समंदर में नहाती है। जो अपने घर में भी पहनना गवारा नहीं है, उस ड्रेस को सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर बम्बई में आने के बाद एक मुसलमान लड़की ने पहना है। और मुसलमान लड़की ने भी नहीं, शर्म आती है कहने में, एक हाजी की लड़की ने पहना है। क्या भरोसा करेंगे आप? क्या सूरत हाल हमने बना रखी है?
کوئی حساب کتاب نہیں ہمارا. پیروں پہ چپکے ہوئے لیگی پہن رہی ہیں, لیگی یہ پیروں سے چپکا ہوا ہے, گھر میں پہن رہی ہیں. یہ ڈریس تو گھر میں بھی نہیں پہن سکتی ہو تم. کتنی شرم و حیا مٹ گئی کہ بہن اپنے بھائی کے سامنے لیگی پہنے ہوئے. کتنی شرم و حیا ختم ہو چکی ہے آج ہماری. کہاں پہنچ گئی آج ہماری سوچ, آج ہماری سمجھ. المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا أعني الزانية. جو عورت خوشبودار کوئی چیز استعمال کر لے, کوئی بھی چیز, استعطرت کا مطلب ہوتا ہے خوشبو کو حاصل کر لینا. جو چیز باب استفعال میں پہنچ جائے تو طلب ماخذ پایا جاتا ہے. خوشبو کہیں سے بھی آ جائے, عطر نہیں, کسی بھی چیز سے خوشبو آ جائے. المرأة اذا استعطرت, جب کوئی عورت یا لڑکی خوشبودار کوئی بھی چیز اپنے جسم پر لگا لے, ڈابر آنولا کا تیل ہی کیوں نہ ہو, چمیلی کا تیل ہی کیوں نہ ہو, کوئی بھی خوشبودار چیز لگا لے, فمرت بالمجلس, پھر وہ گھر سے لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ سے گزر جائے, جہاں پر لوگ رہتے ہیں وہاں سے وہ گزر جائے, لوگوں کے بیچ سے وہ گزر جائے اور اس کی خوشبو ان لوگوں تک پہنچ جائے. فمرت بالمجلس, لوگوں کے سامنے سے گزر جائے بس, خوشبو لگا کر لوگوں کے سامنے سے گزر جائے. فہیا کذا و کذا, آپ نے فرمایا وہ ایسی ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کھل کے بتائیے ایسی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا آنی الزانیہ, میری مراد ہے کہ وہ بدچلن ہے. الزانیہ کا ترجمہ تو اور خطرناک ہوتا ہے, وہ تو طوائف ہے, وہ تو جسم بیچنے والی ہے, جسم فروش ہے. صرف گزر جائے تو جسم فروش, اور جو کینٹین میں بیٹھ کے چائے پیے وہ, اور جو کالج میں 4-5 گھنٹہ بیٹھ کر لڑکے کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرے اور ایک دوسرے کا ہوم ورک لے اور بیٹھ کے گفتگو کرے, وہ جب گزر جانے والی کو یہ کہا ہے تو وہ کون ہے؟ ہم تو پہنچ ہی نہیں پائیں گے وہاں تک وہ کون ہے, اور کہہ دوں گا تو اگلے سال تم نہیں بلاؤ گے. کتنا ڈینجر معاملہ ہے میرے بھائیوں. جو لوگوں کے سامنے گزر جائے وہ بدچلن, اور جو بیٹھتی ہو وہ کون ہوئی؟ مولانا چلاتے رہتے ہیں پردہ تو آنکھ کا پردہ ہوتا ہے, دل کا پردہ ہوتا ہے. تیرے دل پہ بھروسہ کون کرے؟ دل کا پردہ ہوتا ہے, سامنے سے گزر جانا نہیں. اصل پردہ تو دل کا پردہ ہوتا ہے. حضرت مریم علیہ السلام سے سوال ہو رہا ہے, اور دل حضرت عائشہ کا کتنا پاک و صاف تھا, لیکن جناب محمد رسول اللہ کی بیوی بھی تہمت سے بچ نہ سکی. منافقوں نے بات کا پتنگڑ بنا دیا, پہاڑ بنا دیا. 50 دن تک جناب محمد رسول اللہ کو نیند نہیں آئی. عائشہ بتا دو, لوگوں میں یہ باتیں ہو رہی ہیں, مجھے کھل کے بتا دو, اگر کوئی گناہ ہوا ہے تو توبہ کرو, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, نہیں ہوا تو بتا دو. اور حضرت عائشہ کہتی ہیں نہیں, اگر میں کہتی ہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا تو آپ کو یقین نہیں ہوگا, کیونکہ لوگوں نے میرے بارے میں کچھ زیادہ ہی افواہیں پھیلا دیں. کبھی جھوٹ کو اتنا آگے کر دو, اتنا پھیلا دو کہ اب وہ جھوٹ سچ لگنے لگے, وہ سچ ہی ہوتا ہے, وہ سچ ہونے لگتا ہے, اور لوگ اس کو سچا سمجھنے لگتے ہیں. تو اب میرے بارے میں اتنا پھیلا دیا گیا ہے, یہاں تک کہ اللہ کے نبی, آپ کے صحابہ بھی مجھے برا تو نہیں کہتے ہیں, لیکن ایک دو نے یہ بھی کہہ دیا اگر ایسی بات ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیجئے, آپ کے لیے اور بیویوں کی کیا کمی ہے, آپ کو تو اور بھی مل جائیں گی.
حضرت علی نے یہ جملے کہہ دیے تھے جس پر کئی مہینے تک حضرت عائشہ حضرت علی سے ناراض رہیں کہ تم میرا دفاع نہیں کر سکتے تھے تو نہ کرتے، لیکن کم سے کم نبی کو یہ مشورہ تو نہ دیتے کہ میں عائشہ کے بارے میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن آپ پریشان کیوں ہیں، آپ چھوڑ دیجئے، دوسری مل جائے گی آپ کو یہ جملے زیب نہیں دیتے تھے۔ اگر میرا فیور نہیں کر سکتے تھے تو کم سے کم یہ مشورہ بھی نہیں دیتے۔ غور کرو، 50 اللہ کے نبی ہے میرے شوہر، اگر میں کہتی ہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا تو آپ کو یقین نہیں ہوگا کیونکہ افواہیں بہت پھیل گئی ہیں، اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہاں میں نے یہ غلط کام کیا تو ابھی آپ کو یقین آ جائے گا، کیونکہ لوگوں کی افواہوں کا کچھ اثر آپ نے بھی اپنے دل پر لے لیا ہے۔ میرا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، فصبر جمیل، میں صرف صبر کروں گی۔ اللہ کے نبی میرے اوپر ایک احسان کر دیجئے، اس گھر میں آپ آتے ہیں اور مجھ سے ایک ہی سوال کرتے ہیں، اس لیے مجھے میرے ماں باپ کے گھر جانے کی اجازت دے دیجئے، وہاں مجھے کچھ سکون مل جائے گا۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیوی عائشہ کو میکے جانے کی اجازت دے دی۔ 50 دن پورے گزر گئے، 50ویں دن آپ بیٹھے ہیں، عائشہ کوئی سمجھ میں نہیں آتا ہے معاملہ کیا ہے، آج میں پھر پوچھ رہا ہوں تو مجھے صحیح بتا دو، معاملے کو یہی رفع دفع کر دیں، اللہ غفور الرحیم ہے، بتاؤ کیا معاملہ ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی جو میرا جواب پہلے تھا وہ آج بھی ہے، دیکھیے آپ مجھ سے زبردستی کوئی بات مت کہیے، اتنا سننا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آنے لگا۔ حضرت عائشہ سمجھ گئی یہ پسینہ تبھی آتا ہے جب جبرائیل کوئی وحی لے کر آتے ہیں، سمجھ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی آ رہی ہے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں ڈرنے لگا، پتہ نہیں میری بیٹی کے بارے میں جبرائیل کیا فرمان لے کے آئے۔ ابو بکر کی بیوی ڈرنے لگی، عائشہ صدیقہ کی ماں، پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری بیٹی کا کیا معاملہ ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں خوف اور ڈر کی لکیریں اپنے ماں اور باپ دونوں کے چہرے پر دیکھ رہی تھی، لیکن مجھے کوئی ڈر نہیں تھا، اور وہ اس لیے جب میں نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں تھا تو مجھے ڈر کیوں لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی مسکرائے، اللہ کے نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور فرمایا عائشہ خوش ہو جاؤ، عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری پاک دامنی کا اعلان کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری پاک دامنی کا اعلان کر دیا ہے۔ اما عائشہ کی ماں بیٹھی ہوئی تھی، کہتی اٹھو او توحید کے مت والو سنو کیا کہتی ہیں اما عائشہ کی ماں ابو بکر کی بیوی، عائشہ جلدی اٹھ، اللہ کے نبی نے تجھے خوشخبری سنا دی ہے، اٹھ اور اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کر۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں امی آج تم غلط بول رہی ہو، اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کیوں کروں میں، یہ تو 50 دن سے پریشان تھے اور میرے بارے میں فکر لگائے تھے، صحیح کیا ہے، میں ان کا شکریہ کیوں ادا کروں، ان کا کیا احسان ہے میرے اوپر، ارے میں تو شکریہ اس رب کا ادا کروں گی، اس ذات کا ادا کروں گی جس نے میری پاک دامنی کا اعلان کر کے میرے شوہر کا دل صاف کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سہرے جناب چرچی سنسری صاحب۔ میرے بھائیوں یہاں سے اندازہ لگائیے، اس کے بعد وہ اٹھتی ہیں، وضو بناتی ہیں اور 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کرتی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ معلوم تو تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے نبی کو بتا دے گا، خواب کے ذریعے یا کسی ذریعے، کہ میں پاک دامن ہوں، لیکن یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ میری پاک دامنی کے لیے قرآن میں سورہ نور کے اندر 18 آیتیں نازل فرمائے گا، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بس یہ پورا واقعہ بتانے کا مقصد میرا صرف یہ ہے نوجوانوں، میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جب اما عائشہ جیسی پاک دامن عورت بھی تہمت سے نہ بچ سکی، ہماری ماں بہنوں تم کیسے بچ پاؤ گی، کیسے تمہاری اوپر شک کی سوئیاں نہیں جائیں گی، کیوں نہیں جائیں گی؟ موبائل تم رکھتی رہو، اسکول میں جاؤ تو لے کے جاؤ، اور مجھے ایمانداری کے ساتھ بتاؤ کہ آج کی ماڈرن لڑکی کو
ٹچ والا موبائل رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایمانداری کے ساتھ دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ اینڈرائڈ موبائل کی اس کو ضرورت کیا ہے؟